अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अहमद समद खान और आप इस वक्त अपने आपका अपना चैनल आस्क एजुकेशन एंड गाइडेंस चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी सिलसिले की दूसरी एपिसोड यानी सेकंड एपिसोड आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर अब हम कर रहे हैं इआदा यानी रिवीजन कर रहे हैं। और हम तमाम असबाक जो हमारे कंडेंस सिलेबस यानी तखफीफ शुदा निसाब हैं, उसके हवाले से हम तमाम तर चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें खुलासा, इक़्तिबासात की तशरीह, मरकज़ी ख़याल और कसीर इंतखाबी सवालात की सबसे ज़्यादा अहम तैयारी। तो जी हाँ, हमारे इस सिलसिले के अंदर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड एपिसोड, जिसके अंदर कसीर इंतखाबी सवालात कराएंगे आपको ढेरों सारी। लेकिन वो सबक कौन सा है जिसको आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं? जी हाँ, आपको मालूम होगा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि शमसुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सबक लेकर आएंगे सच और झूठ का रज़्मनामा, जो कि नीरंगे ख़याल से माखूज़ है। और इसके अंदर जो है वो ज़िक्र है, जी हाँ, इन दोनों तस्वीर से पहचान तो गए होंगे आप, मलका सदाकत और दरोगे देवज़ाद। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, हम आगे अपने सबक को देखते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने पेश करेंगे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ़। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं वो दिल्ली में 1830 में पैदा हुए, यानी 1830 के अंदर आप दिल्ली के अंदर पैदा होते हैं। आपके वालिद जो हैं, इनका एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो आपके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था, जिन्होंने 1837 में दिल्ली से पहला अखबार उर्दू अखबार निकाला था। यानी जो अखबार आपने निकाला था वो उस अखबार का नाम ही उर्दू अखबार था और दिल्ली का पहला अखबार था। इसी वजह से इनके वालिद के बारे में आपसे पूछा जाता है। और दिल्ली का पहला अखबार कौन सा निकला था, कब निकला था? 1837 में उर्दू अखबार। यह अखबार 1857 तक यानी 1857 तक शाया होता रहा। और आज़ाद ने पहले अपने वालिद से, फिर ज़ौक़ से, जी हाँ ज़ौक़, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो इनका ज़िक्र जो है वो आब हयात जो किताब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, उसके अंदर भी बड़े मुबालगे के साथ अपने उस्ताद की तारीफ़ें करते दिखाई देते हैं, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ की मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इसके अलावा बाद आज़ाद दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए थे आप, जहाँ मौलवी नज़ीर अहमद ज़काउल्लाह और प्यारे लाल आशूब से हम सबक होने का मौका मिला था आपको। 1857 की क़यामत ख़ेज़ हंगामे में मौलवी मोहम्मद बाकर पर अंग्रेज़ हुकूमत ने बगावत का इल्ज़ाम लगाया और वो बेचारे बेगुनाह मारे गए, आपको फांसी दे दी गई। और इस हंगामे में आज़ाद को भी दिल्ली से निकलना पड़ा। वो अपने तमाम ख़ानदान को लेकर लखनऊ पहुँचे। तलाश माश में कई साल यानी रोज़गार तलाश करने में कई साल मारे मारे फिरते रहे। आखिर 1864 यानी 1864 में लाहौर चले आए और मौलवी रजब अली की सिफारिश पर महकमा तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री में 15 रुपये माहवार में आपको मुलाजमत मिल गई। वहाँ पर आपको एक मेजर साहब मिले, जिनका नाम मेजर फ्लर डायरेक्टर सरिश्ता तालीम थे, यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनको गोनागो सलाहियतों का इल्म हुआ, तो इन्होंने उर्दू और फ़ारसी की दरसी किताबें लिखने पर मामूर किया, चूँकि आपकी फ़ारसी बहुत उम्दा थी और उर्दू के साथ साथ, तो आपको दोनों किताबें लिखने के लिए जो है वो मौका दिया गया। फ्लर के बाद कर्नल हालराइड, इनका बहुत बड़ा किरदार है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ज़िंदगी में भी और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी के अंदर भी। कर्नल हालराइड ने इन्होंने सरकारी अखबार अतालीक जो है वो पंजाब से निकाला था, और उसका नायब जो है वो मुदीर यानी सब एडिटर जो है आपको मुकर्रर कर दिया गया था। इस रिसाले के बंद होने पर पंजाब मैगज़ीन निकलता रहा और 1865 यानी 1865 में आज़ाद काबुल और बुखारा गए, जहां अपने फ़ारसी में अपने और 4 चांद लगा दिए थे। और दूसरा सफ़र इन्होंने 1884 में यानी 1884 में किया। इस तरह इन्हें जदीद फ़ारसी सीखने का मौका मिला। 1873 में कर्नल हालराइड ने अंजुमन पंजाब कायम की, और ये अंजुमन पंजाब इसलिए कायम की गई थी कि जो है वो नज़मों को रिवाज दिया जाए, क्योंकि गज़ल बहुत ज़्यादा आम हो गई थी और नज़मों की तरफ तवज्जो ख़त्म हो गई थी। तो अंजुमन पंजाब के ज़ेर एहतमाम जो है मुशायरे किए जाते थे, और उन मुशायरों में जो है वो तमाम शुअरा को नज़मों के मौज़ूआत दिए जाते थे, जिस पर वो अपनी नज़में लिखती थे और मुशायरों के अंदर हर महीने जो अपनी जो है वो नज़में पेश किया करते थे। एक ख़ास किस्म के मुशायरों की बुनियाद डाली, जिसमें मिसरा तरह बजाय नज़म रखने के लिए उन्वान दिया जाता था।
ان مشاعروں میں آزاد اور حالی ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے رہے اور متعدد اخلاقی اور نیچرل نظمیں لکھیں. یعنی مولانا محمد حسین آزاد جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک نثر نگار بھی جو ہیں وہ آپ ہیں. اور لیکن آپ کی شاعری اتنی مقبول عام نہیں ہوئی جتنی آپ کی نثر نگاری جو ہے وہ آپ کی مقبول ہوئی ہے. اور حالی کا بھی یہی حال ہے کہ حالی جو ہیں وہ نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آزاد جو ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر بھی مقرر ہوئے اور 1887 میں 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی سلور جوبلی پر جو ہے وہ آپ کو شمس العلماء کا یعنی تمام عالموں کا سورج کا خطاب انگریز حکومت کی طرف سے آپ کو دیا گیا. دماغی تھکاوٹ اور جوان بیٹی کے بے وقت موت کی وجہ سے جو ہے وہ 1889 میں 1889 میں دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور جنون کے آثار پیدا ہو گئے تھے. آخری عمر تک یہی حالت رہی اور 22 فروری 1910 کو آپ جو ہے وہ وفات پا گئے. تو یہ تو تھا جناب ایک مختصر سا تعارف مولانا محمد حسین آزاد کا. اور اس کے بعد آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو اور آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہاں پر ان کے کچھ جو سبق ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ یقینی طور پہ آپ کے لیے نئے بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں. تو یہاں پر یہ الفاظ آپ کے پاس MCQs میں آ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے مشکل الفاظ یعنی نئے الفاظ آپ کے سامنے رکھے. صداقت زمانی یعنی دنیا کی سچائی. یہاں سلطان آسمانی کو جو ہے یہاں پر کہا گیا صداقت زمانی یعنی دنیا کی سچائی. منافق کا معنی ظاہراً دوست مگر اندر سے دشمن ہے. رعیت کے مطلب رعایا یعنی عوام. خلل ڈالنا کا مطلب رکھنا ڈالنا یعنی رکاوٹ ڈالنا. دروغ کے معنی جھوٹ، دروغ دیوزاد جو ہے وہ جھوٹ کا جو بڑا دیوتا تھا. صدق دل کے مطلب سچے دل سے. اور اسی طرح تسخیر کرنا، فتح کرنا یا تابع کرنا. عزت دوام یعنی ہمیشہ کی عزت جو ہے وہ عطا کی گئی. اسی طرح سے دبدبہ و خسروانہ یعنی شاہانہ انداز. روب اور دبدبہ جو تھا وہ بادشاہوں والا تھا. سفلہ نابکار کا مطلب ہے کمینی خصلت والا یعنی بدذات، نالائق. اور ہوس ہوا پرست یعنی لالچ. یہ دروغ دیوزاد کی ماں کا نام تھا، ہوس ہوا پرست، لیکن اس کا مطلب ہے لالچ، دنیا کی طلب رکھنے والا. بھانڈ جو ہے وہ نقل اتارنے والا جو جوکرز ہوتے ہیں. اور عداوت مانے دشمنی، وضع مانے ڈھنگ. اٹکل پچو کے معنی بغیر نشانے، بغیر سوچے سمجھے. باد ہوائی جھوٹی خبر. لاف و گزاف مانے شیخی اور بیہودہ باتیں. اور پھریرا مانے جھنڈا. یہاں پر جو ہے وہ پھریرا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور نشان لشکر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. عالم سفلی دنیا ایسی دنیا جہاں شیطان ہو. اور ہمق تیرا دماغ یعنی تاریک ذہن حماقت سے بھرا ہوا. اور تمسخر مانے ہنسی اڑانا. سنگت کے معنی ساتھ یا ہمراہ. قدر و منزلت یعنی عزت و وقار. اور رسالے معنی دستے. سانچ کو آنچ نہیں یعنی سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو آپ سے پوچھا جائے گا نا سانچ کو آنچ نہیں جو ہے وہ کیا ہے قاعدے کے روح سے، تو آپ نے بتانا ہے یہ ضرب المثل ہے یعنی سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. تراری معنی تیز. اور انگور بندنا کا مطلب ہے زخم بھرانا. اچھا جی، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہاں کے جو کچھ مخصوص اقتباسات جو آپ کے پیپر کے لیے بڑے اہم ہیں ان کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اقتباس آپ کا پہلے پیراگراف کے اندر، پہلے پیج کے اندر موجود ہے. اسے نیکی اور نیک ذاتی سے شروع ہوا یہ پیراگراف اور اپنا نور پھیلاؤ یہاں پر آ کے مکمل ہوا. بورڈ کے اندر بھی جب آپ اقتباس کی تشریح کریں تو پورا اقتباس لکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ابتدا کی ایک آدھی لائن اور آخر کی آدھی لائن لکھ دیں گے اور بیچ میں لکیر ڈال دیں گے. مصنف اسے سمجھ جائے گا اور نمبر صحیح ڈالیے گا. اگر وہ نمبر 1 یا نمبر 2 یا نمبر 3 ہے تو جو نمبر ہے وہی نمبر ڈالیے گا. حوالہ کیا لکھیں گے؟ حوالہ سبق و مصنف، سبق کا اور مصنف کا تعارف دونوں آپ اس کے اندر حوالے میں لکھیں گے. تو مندرجہ بالا اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اوپر ہم نے لکھ دیا ہے، ورنہ ہم مذکورہ لکھیں گے. تو مندرجہ بالا نثر پارہ سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ. سچ اور جھوٹ تو آپ جانتے ہیں، رزم مانے جنگ ہے اور نامہ مانے تحریر ہے، یعنی جنگ کی تحریر ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا ذکر کیا گیا ہے. سے لیا گیا اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں. آزاد کا یہ مضمون ایک تمثیلی سبق ہے جس میں انہوں نے انسانی صفات کو زندہ انسانوں کا روپ دیا ہے اور سچ اور جھوٹ کی کشمکش کو زندہ انسانوں کی کشمکش کے طور پر پیش کیا ہے. اسی طرح آپ اس کی تشریح کیا لکھیں گے؟ اس میں تشریح یہ لکھیں گے، مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ جب سچائی کی ملکہ نے تعلیم و تربیت مکمل کر لی تو سلطان آسمانی جو کہ اس کے والد تھے کہ دربار میں حاضر ہوئی. وہ ملکہ دانش خاتون کی، ملکہ دانش یعنی دانش کے مطلب عقل مندی ہوتی ہے، تو سچائی جو ہے ہمیشہ عقل مندی سے ہی جنم لیتی ہے.
تو ملکہ دانش خاتون کی بیٹی تھی اور نیکی و صداقت اور اس جیسی دوسری خوبیوں کو حاصل کر چکی تھی۔ دربار کے تمام حاضرین نے اس کی خوبیوں کی تعریف کی اور باپ کی طرف سے اس کے سر پر ہمیشہ قائم رہنے والا یعنی عزت دوام، ہمیشہ قائم رہنے والا عزت کا تاج رکھا گیا، اور اسے حکم دیا گیا کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر نیکی اور سچائی کو فروغ دو، اس کو پھیلاؤ اور اپنا نور پوری کائنات میں پھیلا دو۔ اسی طرح سے اسی پہلے پیج کے اندر ہی یہ پیراگراف بھی آپ کے پاس ہے۔ یہ منافق دل میں بادشاہ کے لیے عداوت رکھتا تھا یعنی دشمنی رکھتا تھا، یہاں سے لے کر خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ یہ بالکل پہلے پیج کے بالکل یعنی جو پہلا پیراگراف ہے اس کے اینڈ کی لائنیں، اختتام کی لائنیں۔ تو آپ نے اس کی تشریح کیا لکھنی ہے جناب؟ مولانا آزاد نے سچائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کے کردار کو بھی اپنے مضمون میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب سچائی کو حکم ہوا کہ دنیا میں جا کر اپنا نور پھیلاؤ، تو وہیں ایک دیو کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک کمینہ شیطان یعنی سفلہ نابکار جو ہے وہ بھی تھا، جو حماقتوں سے بھرپور یعنی حمق تیرا دماغ یعنی حماقتوں سے بے وقوفیوں سے بھرپور ہوئے دماغ کا بیٹا تھا، یعنی اس کے باپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور لالچ ہوس اس کی ماں تھی۔ یہ منافق یعنی دل میں کچھ اور سامنے کچھ، اپنے دل میں سلطان آسمانی سے سخت عداوت یعنی دشمنی رکھتا تھا۔ جب ملکہ کو اتنی عزت دی گئی تو حسد کی آگ میں جل اٹھا اور فیصلہ کیا کہ دنیا میں ملکہ کے کام میں رکاوٹیں ڈالے گا، گویا دنیا میں سچ کو پھیلانے نہیں دے گا۔ جب ملکہ دربار سے رخصت ہوئی تو یہ کمینہ خصلت دیوزاد بھی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ بیٹا یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے 6.5 لائنوں کے اندر ہی تشریح جو میں نے اس وقت یہاں کی ہوئی ہے، یہ 6.5 لائنوں کی تشریح جو جب آپ نے کاپی پہ لکھیں گے تو یہ لگ بھگ جو ہے وہ 8 سے 9 لائنوں یا 10 لائنوں پر آپ کی مشتمل ہوگی، اتنی ہی تشریح اس کی آپ نے لکھنی ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا پیراگراف جو بڑا اہم ہے اس میں، یہ آپ کے پہلے پیج کا دوسرا پیراگراف ہے، اور یہ بالکل پیج کے اختتام پر موجود ہے کہ سچ کے زور و طاقت کو کون نہیں جانتا، اور غبار اڑاتے آتے تھے، یہاں تک کا یہ اقتباس ہے۔ آپ اس کو کتاب میں دیکھیے اور پھر یہاں اس کی تشریح دیکھیے، میں نے آپ کے لیے یہاں تمام تشریحات رکھی ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے جب سچائی کی ملکہ دنیا میں اپنا نور پھیلانے کے لیے آئی تو اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ سچ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی طاقت کے بھروسے پر آئی تھی، اسے اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ سچ کی طاقت کو دنیا میں کسی کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ملکہ بھی بہادری کے ساتھ بغیر کسی کی مدد کے دنیا میں آئی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں اس کے کوئی ڈر یا خوف محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے آگے کامیابی اور نصرت چل رہے تھے اور اس کے آنے کی اطلاع دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ اسی طرح سے اسی دوسرے پیراگراف کے اندر ہی کا ایک حصہ ہے کہ ملکہ کی شان شہانہ اور فرشتے سے بھی نہ ہٹ سکتا تھا، یعنی اب پیراگراف نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ بعض دفعہ یہ دونوں پیراگراف یعنی 3 اور 4 ملا کر آتا ہے، بعض دفعہ یہ 3 اور 4 الگ الگ کر کے آتا ہے، تو زیادہ چانسز اس کے ملا کر آنے میں ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس اچھی خاصی بڑی تشریح اس کی بن جائے گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سچائی کی ملکہ دنیا میں اپنی تعلیم کو پھیلانے کے لیے آئی تو اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی، یعنی دبدبہ خسروانہ تھا۔ وہ دنیا میں کسی خوف و خطرہ سے بے نیاز، لہٰذا اطمینان اور آہستگی سے، اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، لہٰذا بہت ہی اطمینان سے، بہت ہی آہستگی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی اس کے آمد کی خوشیاں منائی جاتی، گویا استقبال کرنے والے لوگ رکاب کے ساتھ ساتھ تھے۔ رکاب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جب کبھی گھوڑے پر بیٹھے ہوں تو آپ نے ایک لوہے کا ایک وہ دیکھا ہوگا جس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ چڑھتے ہیں، جو سٹیپ کہلاتا ہے، اسے اردو میں رکاب کہتے ہیں۔ اور بالکل لوگ جو ہیں رکاب کے ساتھ ساتھ تھے، وہ جہاں جاتے اس کے قدم مضبوط اور مستحکم تھے کہ ایک قدم اٹھاتی تو اس کا نور اس 10 قدم جو ہے وہ آگے دکھائی دیتا، اور جب کہیں سچائی جم جاتی تو انسان تو کیا فرشتے بھی وہاں سے اس کے قدم نہیں اکھاڑ سکتے تھے، یعنی سچ انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ یہ تو تھا ملکہ کے بارے میں۔ اسی طرح سے اگلا جو تیسرا پیراگراف آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ملکہ کے ہاتھ میں اگرچہ سے شروع ہوا اور بھیڑ میں جا کے چھپ جاتا تھا، یہ جو ہے وہ آخری پیراگراف جو ہے وہ جس میں ملکہ صداقت اور دروغ دیوزاد کی لڑائی یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اکثر کبھی جھوٹ اور سچائی کی لڑائی ہوتی ہے، تو جھوٹ اپنے ساتھ ساری اخلاقی برائیوں کو لے کر سچ سے مقابلے پر آ جاتا ہے، پھر بھی دل میں سچائی سے خوف زدہ رہتا اور چاہتا کہ سچائی کا سامنا نہ ہو اور دور سے لڑائی ہو۔ ملکہ اپنی سچائی کی طاقت پر بھروسہ کرتی، نہ اس کے پاس بجلی کی کڑک جیسی تلوار تھی اور نہ ہی دوسرے ہتھیار، مگر اس کے باطن کی مضبوطی اس کے ساتھ تھی، جس سے اس کے چہرے پر ایک روب و دبدبہ ہوتا جو کہ خدا تعالیٰ کا عطا کردہ تھا، جس نے اس کے چہرے کو ہیبت ناک اور مضبوط بنا دیا تھا۔ جب ملکہ یہ معرکہ جیت جاتی
تو جھوٹ جس کے نصیب میں شکست لکھی ہوئی ہے اپنے ہتھیاروں کو پھینک کر منہ پر بے حیائی سما کر فریب و لالچ کے ہجوم میں جا کر چھپ جاتا تھا، اور جو کہ اس کا اصل مقام بھی تھا۔ تو یہ بھرپور تشریح آپ نے جو ہے وہ لکھنی ہوگی۔ اسی طرح سے چھوٹے موٹے سوالات ہیں، ذرا اس کو بھی ہم اپنا موضوع بحث بناتے ہیں کہ ملکہ صداقت زمانی کو سلطان آسمانی کی بیٹی اور ملکہ دانش خاتون کو اس کی ماں کیوں قرار دیا گیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ملکہ صداقت کو زمانی کو سلطانی آسمانی کی بیٹی کیوں کہا گیا اور ملکہ دانش کی بیٹی کیوں کہا گیا۔ ابھی میں نے ایک ملکہ دانش کے حوالے سے آپ کے اوپر ایک بات بتائی تھی، ذرا یہاں سنیے گا۔ ملکہ صداقت زمانی کو سلطان آسمانی کی بیٹی اس لیے قرار دیا گیا کہ سچائی اور نیکی کی طاقت کا منبع سرچشمہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہی اس کو بنانے اور فروغ دینے والا ہے، اور ہر عقلمند اور سمجھدار انسان سچ کو پسند کرتا ہے۔ اسی بنا پر دانش یعنی خاتون کو اس کی ماں قرار دیا، یعنی عقل مندی کو۔ سلطان آسمانی نے اپنی بیٹی صداقت زمانی کو کیا حکم دیا اور کیوں دیا؟ اور حکم یہ تھا کہ جو ہے وہ سچائی کو فروغ دو اور انسانوں میں یعنی آدم میں جا کے برائی کو ختم کرو اور سچائی کو عام کرو۔ اور اسی طرح ہمق تیرا دماغ کو دروغ دیوزاد کا باپ اور ہوس ہوا پرست کو اس کی ماں کیوں کہا گیا؟ تو دیکھیے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ بدی اور جھوٹ کو اپنانے والا انسان احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، صحیح ہے نا، جو جھوٹ اور برائی کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ سچائی ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے جبکہ جھوٹ جلد پکڑا جاتا ہے، اور اسے اختیار کرنے والا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ہمق تیرا دماغ کو دروغ و دیوزاد کا باپ قرار دیا گیا، جبکہ ہوس ہوا پرست کو اس کی ماں اس لیے کہا گیا کیونکہ لالچ اور طمع ہی انسان کو جھوٹ اور برائی پر راغب کرتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں دروغ دیوزاد سلطان آسمانی کے دربار میں کس طرح پہنچا تھا؟ مسخروں کے ساتھ جو ہے وہ جو بھانڈ تھے، جو جوکرز تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے دربار میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس کو دربار میں آنے کی اجازت تھی نہیں ویسے، لیکن اس دن اس نے بادشاہوں کو ایسا خوش کیا کہ بادشاہوں نے اسے خلعت خاص یعنی خاص لباس عطا کر دیا تھا، اور اس کو چاہیے تھا کہ بادشاہ کا شکر گزار ہوتا، لیکن اس نے ملکہ سے حسد کرتا تھا اور بادشاہ کے لیے دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ یہ رزم گاہ میں ملکہ صداقت کی تصویر کس طرح کھینچی گئی ہے؟ تو یہاں ملکہ کے بارے میں کس طرح بتایا گیا وہ آپ کے سامنے ہم نے پورا پیراگراف آپ کو بتایا تھا، وہی ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس طرح رزم گاہ میں دروغ دیوزاد کے ساتھ کون کون تھے اور کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے؟ بڑا ہی دلچسپ ہے کہ رزم گاہ میں دروغ دیوزاد اپنی دھوم دھام، یعنی رزم گاہ سے مراد جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ جہاں پر ہو رہی ہے، میدان جنگ، دھوم دھام بڑھانے کے لیے سر پر بادلوں کا دھواں دار پگڑ لپیٹ لیتا تھا، لاف و غضاف کو حکم دیتا کہ شیخ نمود کے ساتھ آگے جا کر غل یعنی شور مچانا شروع کر دو، داغا کو اشارہ کرتا کہ گھات لگا کے یعنی مورچہ بندی کر کے بیٹھ جاؤ، دائیں ہاتھ میں تراری یعنی تیز تلوار رکھتا اور بائیں میں بے حیائی کی ڈھال اور غلط نما تیروں کا ترکش یعنی جو پیچھے ترکش ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں آویزہ ہوتا تھا، اور ہوا و ہوس دائیں بائیں ہوتے دل کے ہٹ درمی بات کے پیچھے سے زور لگاتے تھے۔ یہ ساری بات کا ذکر اس کے اندر کیا گیا تھا۔ پھر اس طرح کہتے ہیں حق و باطل کے معرکے میں فتح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یقینی طور پہ سچائی کو ہی فتح حاصل ہوتی ہے۔ ذیل کے فقروں میں جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ سادہ الفاظ میں بیان کیجیے۔ عزت و احترام کا تاج مرصع مانے سجا ہوا ہے، تو تاج ان کو کس کو پہنایا گیا تھا نا؟ ملکہ صداقت کو ہمیشہ قائم رہنے والی عزت احترام کی بشارت دی گئی، کیونکہ سچ لازوال ہے۔ جب کسی تفریح کے صحبت و تمسخر میں ظرافت کی بھانڈ آیا کرتے تھے تو ان کی سنگت میں وہ آ جاتا تھا۔ کون آتا تھا جناب؟ دروغ دیوزاد ان کی سنگت میں ان کے ساتھ ساتھ چپتے چپاتے آ جاتا تھا۔ جب انسان عیش و عشرت اور ہنسی مذاق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطانی قوتیں ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتی ہیں اور بہرو بدل کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ آگے آگے فتح اقبال کا نور غبار اڑاتے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ادراک پر پرواز تھا، تو کہتے ہیں کہ جب سچائی جب دنیا میں آئی تو اس کے آتے ہی سب نے اسے پسند کیا اور کامیابی سے سرفراز کیا، اور اس کے پیچھے عقل و سمجھداری تھی۔ کوئی عقل مندی اور سمجھداری لوگ ہی سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری ہے کہ ہوس و ہوا اس کے یار و وفادار تھے، یعنی جب انسان ہوس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لالچ میں ہر طرح کے جھوٹ بولنا پسند کرتا ہے، اور اس طرح دل کے ہٹ درمی بات کے پیچھے سے زور لگاتے تھے، یعنی جھوٹا انسان ہٹ درمی سے اپنی بات پر قائم رہتا ہے تاکہ سچائی کو دبا سکے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے بچوں اب آپ کے پاس آ رہے ایم سی کیوز، تیار ہو جائیے۔ محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ یقینی طور پہ آپ کو جواب پتہ چل گیا کیونکہ ٹک بھی لگا ہوا ہے اور آپ نے شروع میں تعارف کے اندر بھی دیکھا 1830 کے اندر۔ اور اردو کا بے مثال تمثیل نگار محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت ڈرامائی انداز سے پیش کرنا، اور یہ جو کتاب میں نے ٹائٹل آپ کو دکھایا تھا نیرنگ خیال، یہ تمثیل نگاری کی سب سے عمدہ
مثال ہے یہ کتاب. اس کے اندر جتنی کہانیاں تمثیل نگاری کی بہترین مثال یعنی جس کو مثالوں کے ذریعے پیش کیا گیا. یعنی اب آپ اس سبق کو ہی دیکھ لیجئے, سچ اور جھوٹ کی لڑائی بتائی گئی, اس کے لیے کتنا ڈرامائی انداز, سچ کی صداقت ملکہ دکھائی گئی, جھوٹ کا دیوتا دکھایا گیا, اور کس طرح سے ان کی لڑائی دکھائی گئی, ساری چیزیں اس میں. آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کس سن میں ملا؟ 1887. اور آزاد اپنی کتاب آب حیات میں رنجش کی بنا پر کس عظیم شاعر کا ذکر چھوڑ گئے؟ مومن کا ذکر ہی نہیں کیا, اس لیے کہ ان سے جو ہے وہ نہیں بنتی تھی, لڑائی تھی, ناراضگی تھی, تو آپ نے اتنے بڑے شاعر مومن کا ذکر اپنی کتاب کے اندر آب حیات کے اندر کیا ہی نہیں. تو آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ نے اپنے زمانے کے اور اپنے سے پہلے زمانے کے شعراء کی پوری زندگیوں کے بارے میں آپ نے اس کے اندر لکھ ڈالا, لیکن آپ نے مومن کا ذکر اس کے اندر نہیں کیا. اسی طرح کہتے ہیں آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کس چیز کی عمدہ مثال ہے؟ اوپر بتا چکا ہوں, تمثیل نگاری کی. اور کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس کا مضمون ہے؟ تو یہ آزاد کا. اچھا یہاں بتا چلوں, ان کا لقب ہے آقائے اردو, لکھ لیجیے آپ سب, آقائے اردو ان کا لقب ہے. اور اسی طرح سے ان کی نظم میں نثر کا مزہ ملتا ہے, ان کی نثر میں نظم کا مزہ ملتا ہے, یعنی ان کی نثر کے اندر چونکہ شاعر بھی تھے تو یہ قافیہ بندی استعمال کر دیتے ہیں, یعنی لکھ نثر رہے ہیں لیکن اس کے اندر قافیہ لگا رہے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, ان کا ایک مضمون تھا سومنات کی فتح, اس کے اندر جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ لکھا ہے ہندوستان جنت نشان, یعنی جملوں کے اندر بھی ہم قافیہ لگا رہے ہیں. ہم قافیہ تو صرف شعر و شاعری کے اندر لگتے ہیں, لیکن یہ جملوں کے اندر بھی ہم قافیہ لگاتے تھے, اسی لیے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے نثر میں نظم کا مزہ ملتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں, آزاد کو جدید ادب کی طرف سے کس نے مائل کیا تھا؟ کرنل ہال رائٹ نے کیا تھا. اور آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 1910 کے اندر ہوا. جوابات نیچے آپ کو میں نے دے دیے ہیں, آپ اس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. ملکہ صداقت زمانی کون تھی؟ سلطان عثمانی کی بیٹی تھی. کون دل میں سلطان عثمانی سخت دشمنی عداوت رکھتا تھا؟ دروغ دیوزاد, یعنی جھوٹ کا دیوتا, دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو. اور حقیقت کا دعویٰ کن کو تھا؟ تو ملکہ صداقت کو سچائی کا, حقیقت کا دعویٰ تھا, اسی لیے اکیلی آئی تھی بغیر کسی کی مدد لیے. بہروپ بدلنے میں کون طاقت تھا؟ کون اپنے روپ بار بار بدل کر آتا تھا لوگوں کے سامنے, اپنے جو ہے وہ دروغ دیوزاد تھا, جو ہر بار ایک نئے روپ کے اندر, ایک نئی شکل کے اندر لوگوں کے سامنے آ کے انہیں بیوقوف بناتا تھا. ہوا و ہوس کس کے یار وفادار تھے؟ دروغ دیوزاد کے. اور دروغ دیوزاد کس کو اشارہ کرتا تھا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ؟ دغا کو کہا کرتا تھا کہ مورچہ بندی کر کے بیٹھ جاؤ. کس کو آنچ نہیں؟ سانچ کو آنچ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا سانچ کو آنچ نہیں؟ آپ کو میں نے اوپر بتایا تھا, جلدی سے بتائیے مجھے سانچ کو آنچ نہیں کا کیا مطلب ہے. جی کیا لے کے جاؤں آپ کو؟ یہ دیکھیے جناب, سانچ کو آنچ نہیں یعنی سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور انگور بندنا کا مطلب کیا ہے؟ زخم بھرنا. ٹھیک ہے جی, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. اچھا اسی طرح سے آگے چلتے ہیں جناب. کبھی کبھی کون زخمی ہو جاتا تھا؟ ملکہ جو ہے کبھی کبھی زخمی بھی ہو جایا کرتی تھی. اب آئیے خالی جگہ اوپر چلتے ہیں. ملکہ صداقت زمانی ڈیش کی بیٹی تھی؟ سلطان عثمانی کی. عالم سفلی میں دروغ دیوزاد ایک سفلائے نابکار تھا. ملکہ کی شان شاہانہ تھی اور دبدبہ خسروانہ تھا. دروغ دیوزاد بہرو بدلنے میں طاق تھا, ساتھ ہی دغا کو اشارہ کر دیتا تھا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ. ملکہ صداقت زمانی کبھی کبھی کیا ہو جاتی تھی؟ نمبر 6 کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کبھی زخمی بھی ہو جاتی تھی. ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ نے بھڑکایا. جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھالا تو اول جو ہے تعلیم و تربیت کے سپرد ہوئیں اور حکم ہوا کہ جاؤ اولاد آدم میں اپنا نور پھیلاؤ. یہ منافق دل میں سلطان عثمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا. امید کرتا ہوں میرے پیارے بچوں آج جو سبق کے اندر ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیا ہوگا, اور اس میں آپ کو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ خلاصہ بھی جو ہے اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا خلاصہ بھی آپ کے پاس پیپر میں آ سکتا ہے. تو ہم اس کو لگا دیں گے آپ کے گوگل کلاس روم کے اندر, تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے بیٹا اور تیاری کرنی ہے. اسی کے ساتھ آج اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے اردو احمد صمد خان کے ساتھ, اور ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اسی وقت پہ 11:30 بجے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے سبق کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. یہ ہم کرا رہے ہیں آپ کو کریش کورس, اور اس کے اندر ہم کرا رہے ہیں اعادہ یعنی ریویژن, جس کے اندر تمام اسباق کی تیاری ہم آپ کو کرا رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن کو آپ نے پسند کیا ہوگا. کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج ہماری کلاس کیسی لگی, اور یقینی طور پہ ہمیں آپ کے کمنٹ سیکشن کے اندر بہت سارے اس طرح کمنٹس ملتے ہیں جس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جزاک اللہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.